अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दोबारा सऊदी अरब चले गए हैं, लेकिन उसमें ख़बर ये नहीं है। आए दिन वो सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। ख़बर ये है कि जिस अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ है वो इंतहाई गैर मामूली है। मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, या कम अज़ कम हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हालिया तारीख़ में कभी इस अंदाज में इस्तकबाल नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म का तैयारा यूं ही सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी एयरफोर्स के 5 लड़ाका तैयारे, यानी कि सुलह पसंद तैयारे भी नहीं थे, लड़ाका फाइटर जेट्स, 5 लड़ाका तैयारे उन्होंने उनको अपनी तहवील में ले लिया। ये एक तरह से एक उनका फ़ज़ाई इस्तकबाल था। और उसके बाद और ना सिर्फ ये किया बल्कि उधर से उन्हें जो क्राउन प्रिंस है उनका पैगाम पहुँचाया कि वो आपको वेलकम कह रहे हैं। उसके जवाब में शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी जवाबी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे लग तो ऐसे रहा था कि जैसे वो कह रहे हैं जी कि क्राउन प्रिंस कह रहे हैं कि आप तो कुछ दिन पहले गए थे, आज दोबारा आ गए हैं। लेकिन यह है कि अपार्ट फ्राम द जोक ये एक बहुत ही शयान शान इस्तकबाल था। नाजरीन, इस तरह का इस्तकबाल हालिया तारीख़ में या अमरीकी सदर ट्रंप के साथ उसका किया गया है, या फिर कुछ अर्सा पहले जो रूसी सदर पुतिन है वो सऊदी अरब आए थे तो उनका इस्तकबाल किया गया था। और उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं इनका ये इस्तकबाल किया गया। फिर यह है कि उधर रियाद में जब उतरे तो फिर उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और उधर एक चाको चुपान दस्ते ने उनका इस्तकबाल किया। तो उधर जो उनका दारुल हुकूमत है रियाज, उधर भी पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। नाजरीन को मामला जो है ना कि आंदे ने कि गेम हूँ अगे निकल गई, सानू दस नहीं रहे। तो मामला जो है ना वो ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, देखें ये जो इस्तकबाल है या जो जेस्चर्स हैं ओवरऑल एक दूसरे की अहमियत की अक्कासी करते हैं। हर एक का इस तरह से इस्तकबाल नहीं किया जाता। कम अज़ कम अगर हम अपनी बात कर लें तो ये कोई ऐसी रूटीन नहीं है। ये नहीं था कि पहले जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जाता था तो इसी तरह इस्तकबाल होता था। ये बड़ा ही एक आउट ऑफ रूटीन इस्तकबाल है। तो उसमें क्या होने क्या जा रहा है, मुझे अंदाज़ा मेरा यही है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है उनकी क्या मदद कर सकता है। जो अभी वो इसराइल से डसे हुए हैं अरब ममालिक, और उनका ट्रंप पर एतमाद उठ गया है कि ट्रंप वो चाह रहे थे, उनका ये ख्याल था कि जो अमेरिका है या वो अरब ममालिक के साथ खड़ा हो या इसराइल के साथ खड़ा हो, या कम अज़ कम उनको एक फेस सेविंग दे कि जिस अंदाज में उन्होंने कतर में बमबारी की है, उसका कोई ना कोई ऐसी उनको फेस सेविंग मिलनी चाहिए जिससे पता चले कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे इधर रखने का उन्हें कोई फ़ायदा है। बल्कि उससे ये क्या है कि उसमें खौफ और ज़्यादा बढ़ा। ट्रंप ने क्या किया, उसने कहा जी कि मैं बस माजरत चाहता हूँ, आइंदा ये नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक मोहल्ले में गुंडा छोड़ा हुआ है जिसने आते जाते किसी आदमी को कोई 2-3 थप्पड़ लगा दिए। उसने उसके मालिक से शिकायत की, उसने कहा कि नहीं जी आइंदा ये ऐसा नहीं करेगा। तो जो उसके साथ होना होता है, जिसको थप्पड़ पड़ते हैं, वो ये उसको पता चलता है कि उसकी रेट जो है वो अंडरमाइन हो गई है। अब जो अरब ममालिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कतर के साथ हुआ, सऊदी अरब को अपनी फ़िक्र पड़ गई कि अगर कल ये हमारे पास आ गए या हमारे इधर अटैक कर लिया तो उस सूरत में क्या होगा। अब यह है कि ये मेरे अंदाज़े हैं, यानी कि मैं आपको पता है कि पहले भी आपको बता रहा था कि बेहतर यह है कि ये डिफेंस का कोई ठेका हमें दे दें और हमारे जो ठेके हैं ना ये ले लें, हमें को मुआशी लिहाज से कोई बेहतरी आ जाए और इनको दिफाई लिहाज से हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। और फिर यह है कि अमेरिका के साथ, यानी कि अमेरिका उनसे पावरफुल कंट्री है, उसके साथ वो यानी कि उनको बहुत ज़्यादा असला ख़रीद के भी जो अगर मैं बात करूँ सऊदी अरब की, सऊदी अरब चौथा बड़ा मुल्क है जो असला इंपोर्ट करता है अमेरिका से भी और भी यूरोपीय ममालिक से। कतर जो है टाइनी कंट्री है, यानी कि जो इस्लामाबाद जितना ये मुल्क है, वो जो दुनिया का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है। पहले नंबर पे यूक्रेन है, वो तो जंग की वजह से थे। दूसरे नंबर पे भारत है जिसको हमने अभी शिकस्त दी है, और तीसरे नंबर पे कतर है, और चौथे नंबर पे सऊदी अरब है। तो इन्होंने असले का अचार डालना है जब इनके पास कोई ऐसी कोई फोर्स ही नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ मामलात उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर इनकी कोई अरबों की कोई अपनी फ़ौज भी बने तो इन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। जो सऊदी अरब वाले हैं वो कोई एक आर्म्स प्रोटेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो असले की पैदावार में
اپنا یعنی کہ وہ ایک یہ اٹ سیلف ایک اکانومی ہے اس پر بھی کام کریں. تو مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ یہ جو اتنا ایک غیر معمولی استقبال ہے اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ جس میں کوئی ہم ایک پاکستان کوئی اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ جو اور خبر ہے وہ ایک تو ہم ادھر ان کے دفاع کے لیے ہم کوشاں ہیں اور دوسری طرف اپنے دفاع کی فکر ہے. ابھی آج پاکستان نے افغانستان کو ایک وارننگ جاری کی ہے بلکہ ان کی سفیر کو بلا کے ایک جو ہے تنبیہ کی ہے خبردار کیا ہے کہ جو ادھر افغانستان میں ٹی ٹی پی اور را کا نیٹ ورک جو ہے ان کا ایک نیکسس پایا جاتا ہے. ناظرین کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 2021 کی بات ہے کہ جب ادھر سے امریکی اڈے فوجی گئے اس سے پہلے جی ادھر کی رائے عامہ تھی, یہ جو رائے عامہ ہے نا یہ جی رائے عامہ تھی جی کہ یہ ادھر سے نکل جائیں گے نا امریکی جی اس خطے میں امن آ جائے گا. کیا امن آیا ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے ہمارے ہاں مسائل خراب ہوئے ہیں, ٹھیک نہیں ہوئے. ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا بھی چاہیے کہ ہم جو ویسی رائے بنا لیتے ہیں نا بڑی سمپلسٹک قسم کی اپنی خواہشوں کے مطابق, ہماری خواہشات جو ہیں نا وہ اگر ساری پوری ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اور زندگی میں کیا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں اس لیے حقائق جو ہے ان کو فیس کرنا چاہیے. تو ادھر بھی جو ہے یعنی کہ ہمارے لیے جینا جو ہے مشکل ہی ہوا ہے, کو پہلے کی نسبت آسانیاں پیدا نہیں ہوئیں جب سے امریکی گئے ہیں. لگتا ہے کہ وہ تو بہتر زمانہ تھا. تو اب یہ ہے کہ ان کو خبردار کیا, اور ناظرین اس کے واضح آثار بھی موجود ہیں جو ٹی ٹی پی اور را کی آپس میں کولیبریشن ہے, اور اس کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ان پرٹیکولر کہ جو ٹی ٹی پی والے جس طرح کے ٹارگٹس کو وہ چیز کرتے ہیں یا جس طرح کی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک تو ان کی جو انسٹالیشنز جن کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ دفاعی قسم کی ہوتی ہیں, وہ فوج پر اٹیک کرتے ہیں. ایک تو وہ اوورال جنرلی لا انفورسمنٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر انہوں نے کسی بلڈنگ پر اٹیک کرنا ہے تو وہ ایک چھونیوں میں گھس جاتے ہیں, ادھر جا کر اٹیک کرتے ہیں. وہ ایئر فورس کے جو ایئر بیسز جو ہیں ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ ان کا ایک پلان تھا کہ انہوں نے یوم دفاع کے موقع پہ 6 ستمبر کو بھی کوئی اسی طرح کی کوئی ڈیفنس انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا تھا, ایک اسٹریٹجک انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور ایسی انسٹالیشن کہ جس کی خبریں پوری دنیا میں پھیلتی ہیں اور جس سے تاثر یہ ملتا کہ پاکستان تو بہت ہی ولنریبل کنٹری ہے. اس کو الحمدللہ ہماری ایجنسیز نے روکا ان پرٹیکولر, بلکہ ایکسکلوسیولی اگر آپ کہہ لیں تو اس سارے ان کے پلان کو ناکام بنانے کے پیچھے انٹیلیجنس بیورو تھی. انٹیلیجنس بیورو کا اپنا جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم سیل ہے, وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بہت ہی ایک ان کا جو کام ہے یا جو ان کے کارنامے ہیں وہ قابل ذکر ہیں. اگرچہ وہ ذکر کرنا نہیں چاہتے, یعنی کہ اتنا بتاتے نہیں ہیں, اس کی اپنی ان کی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اس پہ انہوں نے جو بہت سارا نیٹ ورک ہے را کا, چاہے وہ بی ایل اے کا ہو, چاہے وہ یہ جو را کے لوگ جو ہیں ان کو پاکستانیوں کو استعمال کرتی ہے یا ٹی ٹی پی والوں کو, تو اس میں جو آئی بی کا ایک ان کی وہ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے وہ اس میں بڑا کلیدی رول پلے کرتا ہے. یہ جو یوم دفاع کی میں بات کر رہا تھا اس میں بھی انہوں نے ہی کوئی اس طرح کے لوگ گرفتار کیے, جس کا میں کو پچھلے اپنے ایک ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ جس میں کچھ 6 سوئسائڈ بمبرز جو ہیں انہوں نے مل کر یکے بعد دیگرے اٹیک کرنا تھا, اور تاکہ وہ بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں اور اس کے بعد وہ اس کو یرغمال بنا لیں. الحمدللہ وہ پلان ناکام ہو گیا, تو ان کو وارن کیا گیا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عمران خان ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے علی مہان کے ذریعے, اور انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لیں غلامی قبول نہیں کروں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا. ان کو ویسے کس کو غلامی کہتے ہیں یا ان کو کون غلام بنا رہا تھا؟ یہ تو ایسی انہوں نے بذات خود, ناظرین آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان جو ہے نا یہ انتہائی بدقسمت آدمی ہے. خوش قسمت بھی ہیں کئی لحاظ سے, لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے موسن ہیں ان کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور یہ میں صرف فوج کی بات نہیں کر رہا, فوج تو ان کو لانے والوں میں شامل ہے نا, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے موسن تھے. اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں یہ کہتے تھے جب انہوں نے ابھی اپنا کوئی اٹیکس شروع کیے تھے, جب کوئی نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا. وہ بیسیکلی ایک وارننگ دے رہے تھے جی کہ آپ جو ہے میرے معاملہ ٹھیک کر دیں تو
نو کانفیڈنس والا معاملہ جو ہے اس سے میں کسی طرح نکل جاؤں. تو خیر اس کے بعد سے انہوں نے فوج کے کھاتے میں وہ بھی سب کچھ ڈالا ہے جو کہ انہوں نے نہیں کیا تھا. تو اینی وے یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان کی پالیسی کتنی ٹھیک تھی اور باقی لوگوں کی کتنی ٹھیک تھی، لیکن ان کا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیا کہ انہوں نے غلامی قبول نہیں کرنی. اب ناظرین جو ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے جو ایک ویکسین کے حوالے سے، ایچ پی ویکسین کے حوالے سے. یہ ویکسین جو ہے یہ سرویکل کینسر کے لیے ہے، یعنی کہ اس کے تدارک کے لیے ہے. یہ خواتین کو ہوتا ہے، اور پاکستان میں کوئی 2020 میں کوئی تقریباً 5,000 خواتین جو ہیں ان کو یہ ڈائگنوز ہوا، اور اس میں سے کوئی 3,000 خواتین کی ڈیتھ ہوگی. اس کے لیے ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کو اس بارے میں مس گائیڈ کریں گے کہ یہ ویکسین نہیں لگوانی، یہ ہمیں کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں فری میں دی جا رہی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کانسپائریسی تھیورسٹ جو ہیں اس طرح کے، وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں. اس طرح کے جو ہیں اس ٹائم جو ٹرمپ کا اپنا سیکٹری صحت ہے، یا وزیر صحت کہہ لیں، ادھر جو ہے سیکٹری جو ہے وہ وزیر ہوتا ہے، وزیر صحت جو ہے وہ سب سے بڑا کانسپائریسی تھیورسٹ ہے ویکسینیشن کے خلاف. اسی طرح جدھر جدھر پاپولسٹ لیڈرز ہیں وہ ویکسین کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو فورم دے رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی میں یو کے کا دیکھ رہا تھا، ادھر ایک ڈاکٹر اسیم ملہوترا ہے، انڈیا سے گیا ہوا ہے، وہ بھی بہت بڑا کانسپائریسی تھیورسٹ ہے. میرا بھی دل کرتا ہے، ویسے میں اس طرح کا تھیورسٹ ہوں، زیادہ ویورشپ بھی زیادہ ہوتی ہے، لوگ بھی آندے ہیں کہ اصل غلط ہے اس بندے کو پتہ ہے. اور یہ جب تھیورسٹ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں نا، وہ آپ کو یہ بتائیں گے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا نہیں بتائے گا. یعنی کہ بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں، کوئی چند لوگ ہیں جو رہ گئے ہیں، تو لہٰذا ان کی بات پر آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے، جو بھی بات کریں گے اس پہ آپ نے یقین کر لینا ہے. وہ جو ہے وہ بھی ویکسینیشن کے خلاف ہے، ایچ پی کا ذکر نہیں میں کر رہا، اور جو ہے مثلا کووڈ ویکسین اس کے خلاف ہے. اور اس طرح وہ کہے گا جی کہ جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ تو اس کو تو بل گیٹس نے خریدا ہوا ہے، اور یہ سارے جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں. ناظرین میں ایز اے جرنلسٹ میری بڑی خواہش رہی ہے کہ اس طرح کی جو تھیوریز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایویڈنس مل جائے، ان کی سپورٹ میں ملے اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ لوگ آلریڈی انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو تو قائل کرنے کی ضرورت کو مشکل ہی پیش نہیں آتی جو آلریڈی اس کو ماننے کو تیار ہوں. تو لیکن ایسی باتیں فضول ہیں، ان پہ دھیان نہیں دینا. ایچ پی ویکسین جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جو ہے اس میں لیٹ ہے. پاکستان جو ہے یہ پہلا کنٹری نہیں ہے کہ جدھر یہ لگ رہی ہے. کئی ممالک کا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ ہم پر تجربے کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی. ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی 150 ممالک ہیں جدھر یہ ویکسین لگ چکی ہے، اور مسلم ممالک میں بھی یہ ویکسین لگ چکی ہے. اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کریں. کوئی اس جو 9 سے لے کے 14 سال کی بچیاں، ان کو ویکسینیشن ان کی ضرور کرائیں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اپنے بچوں کی دشمن ہیں. اچھا اس میں کوئی کہے گا جی اساں تو وہ فلانی بھی ویکسین آدھے سن اساں نہیں سی کرائی، کچھ بھی نہیں ہویا بعد میں. اچھا یہ جو کچھ بھی نہیں ہویا والی بات ہوتی ہے نا، یہ پروبیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو نہیں ہوا. وہ ویکسین جو ہے وہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. اب یہ ہے کہ ویکسینیشن سے کیا کسی کو فرق پڑتا ہے، سوائے کوئی ایک معمولی سا بخار، اس سے اس کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کوئی ایسا نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جی کہ جو ہے نا وہ عورتوں کو بھانج کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، مسلم دنیا کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. مسلم دنیا دی اگے آبادی کو تھوڑی ہے جنہوں کے خلاف سازشیں ہونی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا را اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں ان کو. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا تو کوئی اس میں ویکسینیشن میں کون سا حصہ ہونا ہے، لیکن یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ناظرین مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.